आज रब्बीउल अव्वल की 2 तारीख और पहला इतवार का दिन है, जिसे गफलत में गुजार देना बहुत बड़ी महरूमी बन सकता है। आज किसी भी वक्त ये खास वजीफा पढ़ लो, फिर अपनी जिंदगी में वो तब्दीलियां देखोगे जिसका आपने बरसों से इंतजार किया है। दुनिया के कामों से चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा जरूर पढ़ ले और इस मुबारक दिन की रहमतों, बरकतों और कबूलियत में अपना हिस्सा अभी समेट ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 रबीउल अव्वल और पहला इतवार का दिन है, एक ऐसा मुबारक दिन जिसे अल्लाह ताला ने अपने खास इनामात, रहमतों और बरकतों के लिए चुन लिया है। नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना कोई आम महीना नहीं, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अजीम और मोहतरम महीनों में शुमार होता है। ये वो बाबरकत महीना है जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि इन दिनों में किया जाने वाला एक नेक अमल आम दिनों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा महबूब हो जाता है। ये वो दिन है जिनमें आसमानों से रहमतों का नजूल होता है, गुनाह मुआफ किए जाते हैं, बंद किस्मतें जाग उठती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को खास तौर पर सुनता है। और आज का दिन यानी इतवार का दिन, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये दिन भी अपने अंदर खास तासीर रखता है। कई नेक लोगों ने इस दिन मांगी हुई दुआओं की कबूलियत देखी, कई टूटे हुए दिलों को सुकून मिला, कई परेशान हाल लोगों के हालात बदल गए। इसलिए आज मैं आपके लिए ऐसा खास वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो अल्लाह ने चाहा तो आपकी जिंदगी के अंधेरों को रोशनी में बदल सकता है। ये वजीफा रिज्क, दौलत, शिफा, सुकून, खुशहाली और हर नामुमकिन हाजत के लिए बेहद मुजर्रम माना जाता है। जो लोग कर्जों में डूबे हुए थे, जिनके घरों से बरकत खत्म हो चुकी थी, जिनकी दुआएं बरसों से कबूल नहीं हो रही थी, जिनके कारोबार बंद हो गए थे या जिनके दिल मुसलसल परेशानियों से भरे हुए थे, अल्लाह ताला ने इसी अमल की बरकत से उनके लिए ऐसे रास्ते खोल दिए जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। नाज़रीन, रबीउल अव्वल के ये मुबारक दिन इंसान की तकदीर बदलने वाले दिन हैं। ये वो लम्हात हैं जब अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाने के साथ साथ उन्हें नवाजने के फैसले भी फरमाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं मगर कामयाबी उनके कदम नहीं चूमती, और कई ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह का खास करम हो जाए तो चंद लम्हों में उनकी किस्मत बदल जाती है। आज शायद वही लम्हा आपकी जिंदगी में भी आने वाला हो। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो सालों से पूरी नहीं हो रही, अगर हर तरफ से नाकामी मिल रही है, अगर घर में बेसुकूनी, बीमारी, झगड़े और परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है, अगर रिज्क में तंगी है, अगर शादी में रुकावटें आ रही है या कोई दुश्मन हर बार आपके रास्ते में दीवार बन जाता है, तो आज ये वजीफा जरूर पढ़ ले। मुमकिन है अल्लाह ताला आज ही आपके लिए गैब से ऐसे फैसले फरमा दे कि आपकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल जाए। याद रखें, जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला कभी अपने बंदे को खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। कई लोग सिर्फ एक दिन के इखलास और यकीन की वजह से ऐसी कामयाबियां पा लेते हैं जिन्हें हासिल करने में दूसरों को बरसों लग जाते हैं। अल्लाह ताला के खजाने कभी ख़त्म नहीं होते, ख़त्म तो सिर्फ इंसान का यकीन होता है। और जब इंसान दोबारा यकीन के साथ अपने रब को पुकारता है तो बंद दरवाजे भी खुलना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमने बहुत दुआएं की मगर कबूल नहीं हुई, हमने बहुत वज़ाइफ पढ़े मगर हालात नहीं बदले, हम अब थक चुके हैं। तो आज अपनी मायूसी को ख़त्म कर दे, क्योंकि हो सकता है अल्लाह ताला ने आपकी दुआ की कबूलियत के लिए यही दिन मुकर्रर कर रखा हो। सकता है आज के बाद आपकी ज़िंदगी में सुकून उतरना शुरू हो जाए। हो सकता है आज के बाद आपके घर से बीमारी, परेशानी और तंगदस्ती निकलना शुरू हो जाए। नाज़रीन, बाज़ औक़ात इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन याद रखें, जहाँ इंसान के रास्ते ख़त्म होते हैं वहाँ से अल्लाह की मदद शुरू होती है। वो रब चाहे तो समंदर में रास्ता बना दे, जलती आग को ठंडा कर दे, नामुमकिन को मुमकिन बना दे और एक लम्हे में इंसान की तकदीर बदल दे। इसलिए आज के इस मुबारक दिन को गफलत में मत गुजारें। ये वक्त बार बार नहीं आता। रबीउल अव्वल की ये मुबारक दिन बहुत कीमती हैं। जो लोग इन दिनों में अल्लाह को याद करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं और खुलूस से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों को सुकून अता फरमाता है और उनकी मुश्किलों को आसान फरमा देता है। और याद रखें, ये वजीफ़ा सिर्फ ज़ुबान से अल्फाज पढ़ने का नाम नहीं बल्कि दिल को अल्लाह के सामने झुकाने का नाम है। जब इंसान टूट कर अपने रब को पुकारता है तो अर्श हिल जाता है और रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। आज 2 रबीउल अव्वल इतवार के दिन आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, सऊदी अरब में हो, दुबई, कतर, ओमान, बांग्लादेश या किसी और मुल्क में हो, आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। नमाज फजर के बाद पढ़ लें या ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा के बाद पढ़ लें। बस वज़ू के साथ पाकीज़ा हालत में मुकम्मल यकीन और इखलास के साथ पढ़ना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। अगर आपके आंसू सच्चे हैं, अगर आपके दिल में यकीन बाकी है, अगर आप वाकई अपने रब से मांग रहे हैं, तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। आज के बाद आपके रिज्क में ऐसी बरकत आ जाए
کہ آپ خود حیران رہ جائیں، ہو سکتا ہے بند کاروبار دوبارہ چل پڑے، ہو سکتا ہے بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے گھر کے جھگڑے سکون میں بدل جائیں، اور ہو سکتا ہے وہ دعا جو برسوں سے آسمان کی طرف اٹھی جا رہی تھی آج قبولیت کا پروانہ لے کر واپس آئے۔ اس لیے دیر مت کریں، دنیا کے کاموں سے چند منٹ نکالیں، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ کیا پتہ یہی وظیفہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی وظیفہ بن جائے اور آنے والے دنوں میں آپ خود کہیں کہ واقعی اللہ جب چاہتا ہے تو پل بھر میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک دل سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ہی روح کو سکون دینے والے وظائف، مجرب اعمال اور زندگی بدل دینے والی دعائیں روزانہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ کیا پتہ کون سا عمل، کون سی دعا اور کون سا وظیفہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ بہت سے لوگ صرف ایک وظیفے کی برکت سے قرض سے نکل آئے، کئی لوگوں کے بند کاروبار چل پڑے، کئی بے اولاد لوگوں کے گھر خوشیوں سے بھر گئے اور کئی بیمار لوگ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو گئے۔ اس لیے اس نیکی کے سفر میں شامل ہو جائیں تاکہ آنے والے ہر روحانی عمل سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 2 ربیع الاول پہلے اتوار کے دن یا رات میں جب بھی آپ کو وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اور اگر کسی وجہ سے بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ تنہائی میں سکون کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے محبوب رحمت عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی دعا کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے اور بندے کی فریاد سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ جب بندہ محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا کی قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک بار محبت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو حلال روزگار کی نیت کریں، اگر قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرض کی ادائیگی کی نیت کریں، اگر گھر میں بیماری ہے تو شفا کی نیت کریں، اگر اولاد نہیں تو نیک اولاد کی نیت کریں، اگر کاروبار بند ہے تو کاروبار میں برکت اور ترقی کی نیت کریں، اور اگر دل کسی پریشانی سے بھرا ہوا ہے تو اللہ کے سامنے اپنا دکھ رکھ دیں۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کریں۔ یاد رکھیے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اب جب آپ نیت بھی کر چکے، درود پاک بھی پڑھ لیا اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لی، تو اب اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے دل کو دنیا کی ہر سوچ سے آزاد کر دیں۔ یوں محسوس کریں جیسے اس وقت آپ اور آپ کا رب آمنے سامنے ہیں، نہ دنیا کی آوازیں ہیں، نہ لوگوں کی باتیں، نہ ماضی کا غم، نہ مستقبل کا خوف، صرف آپ ہیں، آپ کے آنسو ہیں اور آپ کا رب ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی عظیم قرآنی صورت کا وظیفہ ہے جسے قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت کہا جاتا ہے، لیکن اس چھوٹی سی صورت میں رحمتوں، برکتوں، رزق اور کامیابی کے ایسے خزانے چھپے ہیں جن کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص یقین، محبت اور عاجزی کے ساتھ اس صورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ یہ مبارک صورت آپ کے رزق کی بندش توڑنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ کاروبار میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کر سکتی ہے، یہ گھر سے نظر بد، حسد اور شیطانی اثرات کو دور کرنے کا سبب بن سکتی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کے گھر میں ایسی خیر و برکت داخل ہوگی کہ تنگ دستی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج 2 ربیع الاول پہلے اتوار کے دن آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے 1 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کوئی عام صورت نہیں ہے، وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار نعمتوں، رحمتوں اور خیر کثیر کی خوشخبری عطا فرمائی،
اور جو شخص محبت اور یقین کے ساتھ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ہر بار پوری توجہ، عاجزی اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور یاد رکھیں، صرف زبان سے الفاظ دہرانا کافی نہیں ہوتا۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو اپنے دل کو بھی شامل کریں، اپنی ٹوٹی ہوئی امیدیں اللہ کے سامنے رکھ دیں، اپنے آنسو کو مت روکیں، اگر دل بھر آئے تو رونے دیں خود کو، کیونکہ بعض اوقات انسان کے آنسو وہ دعا بن جاتے ہیں جو سیدھی عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائیں اور اپنے رب سے مانگتے جائیں۔ یقین کیجیے یہ وہ بابرکت صورت ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دیتا ہے، روتے ہوئے چہروں پر مسکراہٹیں واپس آ جاتی ہیں، مایوسی امید میں بدل جاتی ہے، اور وہ دروازے بھی کھل جاتے ہیں جنہیں انسان ہمیشہ کے لیے بند سمجھ بیٹھتا ہے۔ کئی لوگوں کے رزق میں تنگی صرف ان کے گناہوں، غفلتوں اور روحانی بندشوں کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ گھر میں بے سکونی، بیماری، فاقے، ناکامیاں اور رکاوٹیں بڑھنے لگتی ہیں، لیکن جب بندہ سچے دل سے قرآن کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حالات بدلنا شروع فرما دیتا ہے۔ اور سورہ کوثر کی یہی خاص برکت ہے کہ یہ دل کو سکون دیتی ہے، گھر میں خیر پیدا کرتی ہے، حسد اور نظر بد کے اثرات کو کم کرتی ہے اور رزق کے دروازے کھولنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس مبارک سورت کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی آسان ہونا شروع ہو جائے گی، ہر بندش ٹوٹنے لگے گی اور کامیابی آپ کا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 41 مرتبہ سورہ کوثر مکمل پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک ایسا عظیم وظیفہ پڑھنا ہے جو صرف الفاظ نہیں بلکہ پورے دین کی بنیاد ہے، ایمان کی روح ہے اور ہر مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، وہ مبارک کلمہ جس کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کلمہ جسے سچے دل سے قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، وہ کلمہ جس نے لاکھوں گناہ گاروں کو نجات دی، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دیا اور بے شمار پریشان حال لوگوں کی تقدیریں بدل ڈالی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف زبان سے پڑھنے کے الفاظ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور وفاداری کا اقرار ہے، یہ وہ نور ہے جو انسان کے دل کے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص کلمہ طیبہ کو یقین، محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اس کے راستوں کی رکاوٹیں دور فرما دیتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے دل کو ایسا سکون عطا ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ اب توجہ سے سنیے کہ آپ نے یہ کلمہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار۔ اس طرح آپ نے مکمل توجہ، محبت اور یقین کے ساتھ یہ مبارک کلمہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ہر بار دل سے محسوس کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس کلمے کا وزن زمین و آسمان سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جن کی برکت سے انسان کے دل کے زنگ صاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بندے پر نازل ہوتی ہے۔ کئی لوگ صرف دنیا کے مسائل کے حل کے لیے پریشان رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اصل سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور کلمہ طیبہ اللہ کے ذکر کا سب سے عظیم خزانہ ہے۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھیں تو اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، یوں محسوس کریں جیسے آپ کا رب آپ کی ہر پکار سن رہا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک ایسا عظیم وظیفہ پڑھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مبارک صفاتی ناموں میں سے ایک بہت خاص اور باعظمت نام ہے۔ یہ ایسا نام ہے جسے اللہ والے اپنی دعاؤں میں بار بار پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب انسان ٹوٹے دل کے ساتھ اس نام کو پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان، رحمت اور کریمی کا اعلان ہے۔ جب بندہ ذوالجلال کہتا ہے تو گویا اپنے رب کی بڑائی، طاقت اور عظمت کو تسلیم کرتا ہے، اور جب والاکرام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مہربانی اور کرم اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اسم مبارک انسان کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اسے پڑھنے سے دل کا خوف ختم ہوتا ہے، پریشانیاں ہلکی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دشمنوں کے شر سے حفاظت ملتی ہے اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اس مبارک نام کی برکت سے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنتے دیکھی، بند کاروبار چل پڑے، گھروں میں سکون واپس آ گیا اور ناممکن دکھائی دینے والی حاجتیں بھی پوری ہو گئیں۔ اب توجہ سے سنیے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار،
اس طرح آپ نے مکمل یقین، عاجزی اور محبت کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ہر بار دل سے محسوس کریں کہ آپ اپنے رب کریم کو پکار رہے ہیں، وہ رب جو کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ اور یاد رکھیں جب آپ یہ مبارک نام پڑھیں تو جلدی نہ کریں، ہر لفظ کو محسوس کریں، اپنے دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارتے جائیں۔ اگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو انہیں بہنے دیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کے آنسو ہی اس کی قبولیت کی نشانی بن جاتے ہیں۔ آج 2 ربیع الاول پہلے اتوار کے دن اگر کوئی فقیر بھی یہ 3 اعمال یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ اگر کوئی محتاج بھی یہ وظیفہ اخلاص سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ لینے والے ہاتھوں کو دینے والا بنا دیتا ہے، کیونکہ عزت، دولت، رزق، سکون اور کامیابی سب اللہ ہی کے خزانے میں ہیں۔ اور یقین کیجیے جب آپ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، روح کو سکون مل رہا ہے اور رحمت کی ایک عجیب کیفیت آپ کے ارد گرد پھیل رہی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس مبارک نام کو پڑھتے ہوئے ان کا جسم کانپ اٹھا، دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے بہت قریب آ گئی ہو۔ اگر آج آپ کے دل میں بھی عجیب سکون اترنا شروع ہو جائے، اگر آنکھیں نم ہو جائیں، اگر دل نرم پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف رحمت کی نظر فرما دی ہے۔ سمجھ لیں کہ ربیع الاول کے اس مبارک دن میں آپ کی قسمت جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ اعمال کوئی عام اعمال نہیں، یہ اللہ والوں کے آزمائے ہوئے روحانی خزانے ہیں اور انہی بزرگوں کے طریقے کے مطابق آج آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اب ایک بار پھر ترتیب یاد کر لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 33 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک دعا کو آسمانوں تک پہنچانے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا، اب اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا دیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دل کا ہر درد، ہر خوف، ہر پریشانی اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ممکن ہے آج کی یہ دعا آپ کی زندگی بدل دے، ممکن ہے آج کے بعد آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے، ممکن ہے برسوں پرانی مشکل آسان ہو جائے، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ آج ہی آپ کے حق میں وہ فیصلہ فرما دے جس کا آپ مدتوں سے انتظار کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرمائے، بے اولاد لوگوں کی جھولیاں بھر دے اور ہمارے گھروں کو سکون، رحمت اور برکت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اس خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک پیارا نام بھی ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔